अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवल यारम बाय सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 18। सीन शुरू होता है उन दो दुश्मनों से जो जाहिर तो कुछ और ही करते थे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल्दो वो एक ब्रोकन फैमिली से आए हुए हैं, खानदान के साथ नहीं रहे और उन्हें बस बिजनेस ही सेटअप करना था, लेकिन असल में और दिल में छुपाए कुछ और ही ख्वाहिशें थी उनकी, जो कि आज के इस एपिसोड में हमें पता चलने जा रही हैं। और वो दुश्मन कौन है? ऑब्वियसली आलियान और कॉरल। अपने कमरे की खिड़की में किसी नातमाम तस्वीर की तरह, जिसे मुकम्मल करने से पहले ही गैर जरूरी जानकर वीराने में फेंक देने की तैयारी की जा रही हो, वो खड़ा अपने फेंके जाने के इंतजामात को ही देख रहा था। दरअसल कॉरल और वो चुपके चुपके एक घर के ख्वाब देखते रहे थे। एक दूसरे को तो वो यही बताते कि उन्हें बिजनेस टाइकून बनना है, और एक दूसरे से छुपाकर वो होम डेकोर के रिसाले देखते रहते थे। कॉरल जो इतनी लड़कियां बदल चुका था सिर्फ इसलिए कि वो जान चुका था कि वो लड़कियां घर नहीं बना सकती, और जब उन लड़कियों से उसका छुटकारा हासिल करना नामुमकिन हो जाता तो जैसे वो खुद ही आलियान को दावत देता कि खुदा के लिए मेरा ब्रेकअप करवा दो। एक घर, एक खानदान मिलकर एक हो जाना, इसकी अहमियत तो वही समझ सकता है जो इन सबसे महरूम रहा हो। आलियान ने तो फिर भी चंद साल अपनी माँ के साथ गुजार लिए थे, लेकिन कॉरल ने तो होश ही इदारे में संभाला था। उसके वालिदैन ट्रेन के एक हादसे में मर चुके थे। सौतेले नाना और नानी ने उसकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया था, जबकि आलियान के पास तो फिर मामा मेहर थी, लेकिन कॉरल के पास तो वो भी नहीं थी। इसीलिए दोनों को एक घर चाहिए था, और आलियान ने अमराहा के साथ, और वो अमराहा से अक्सर ही उस घर का नक्शा लेता रहता था जहां उन्हें रहना था। उससे पूछा करता था कि कैसा घर होना चाहिए। उसे याद आया कि एक दिन वो साथ ही बैठे हुए थे तो उसने उससे पूछा था, तुम्हारे वहां घर कैसे बनते हैं? और अमराहा ने जवाब दिया था कि मतलब तामीरात? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि क्या ख्वाहिश रखी जाती है एक घर को लेकर कि वो ऐसा हो। और अमराहा ने कहा, अच्छा ये, अगर कोई अलादीन का चिराग पूछ रहा है कि घर कैसा हो तो फिर तो भाई सऊदी शहजादे तल्लाल के महल जैसा ही हो, या फिर पॉम सिटी में मैडोना के घर जैसा। और वो हंसा। अलादीन नहीं, एक आम इंसान पूछ रहा है, और वो भी मुझ जैसा आम। अच्छा, अमराहा का तो मुंह ही लटक गया था। अलादीन का ख्वाब चकनाचूर हुआ। अब उसे शहजादे तल्लाल जैसा महल कौन बना कर देगा? आलियान ज़ेरे लब हंसा। वैसे अगर मैं बिजनेस टाइकून बन गया ना तो उसे एक महल बना दूंगा, और वैसे भी मैंने अपने पैसे से करना ही क्या है। लेकिन अगर मैं उसके लिए अलादीन ना बन सका तो। और अमराहा उसे बताने लगी, एक बड़ा सा बाग हो ना जिसमें कई 100 फूल खिले हुए हो, और उस बाग में ना घर की बड़ी बड़ी खिड़कियां खुलती हो, पीछे भी कई 100 फूलों वाला एक बाग हो और एक छोटी सी आबशार के साथ, और उसमें भी बड़ी बड़ी खिड़कियां खुलती हो घर की। हाँ, घर की छत भी बहुत ऊंची होनी चाहिए, यानी इतनी कि 6-7 फुट लंबा फानूस भी का हो तो सर उठाकर देखने पर ना वो दूर और बहुत दूर लगे। और इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, आलियान ने उसे टोका और कहा, ये एक आम आदमी का घर ही है ना अमराहा। और वो रुक कर सोचने लगी और फिर अचानक से खामोश हो गई, इनफैक्ट खफा हो गई। मतलब एक सीधा सा जवाब उससे हासिल करना भी मुश्किल था। कहीं वो इतनी ज़हीन थी कि फौरन जवाब कर लेती, और कुछ मामलात में तो वो ऐसी थी जैसे ओंगे बोंगे लोग हुआ करते हैं, और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो किस कदर बोंगे हैं। और हाँ, ये एहसास भी नहीं होता कि उनका ये बोंगापन किसी को बहुत अच्छा भी लगता है। इतना कि अपने 6-7 हॉस्टल मेट्स के साथ गप्पे हाँकते और सड़क पर चहलकदमी करते, और अपने बेड की चादरों को यूनानी तर्ज पर जिस्म पर बांधे एक कंधा आरिया रखे, यूनानी ही तेज म्यूजिक पर कॉरिडोर में ठुमके लगाते और अपने दीगर बंदर लंगूर के करतब करते, कोई उससे ही बस सोचता रहता।
ان تمام ایکٹیویٹیز کے دوران بھی اس بونگی کی باتوں کو ہی سوچا جاتا اور زیر لب آلیان ہنستا رہتا. اس قدر اچھا لگتا تھا اسے اس کا بونگا پن بھی. کوئی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں لحاف پھینک کر اٹھ بیٹھتا تھا اور وہ خود کو تلاش کرتا تھا کہ آلیان، ہاں آلیان کہاں گیا وہ بیچارہ. ہو اچھا تو کھو گیا. اور پھر ساتھ کے کمروں میں جب کوئی پاجامہ پارٹی، ڈو اور ڈائی یا پھر اسٹوڈنٹس کا تھیٹر چل رہا ہوتا تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا بس کسی اور کو ہی محسوس کر رہا ہوتا اور کورل اسے گھسیٹ کر لے جانے کی کوششیں کرتا. اوئے تم میاؤں میاؤں بلی بنتے جا رہے ہو، چلو نا شیر بنو اور ذرا دھاڑ کر تو دکھاؤ. وہی فارغ اوقات میں کی جانے والی ان کی کبھی کبھی کی ایکشن اور کبھی مسٹری اور کبھی ہارر اور کبھی مزاحیہ موویز جیسی حرکتیں اور شرارتیں. لیکن اب اس سب میں اس کا خاص دل نہیں لگتا تھا. وہ کر تو لیتا تھا لیکن بس خود کو پرانا والا آلیان ثابت کرنے کے لیے جب اس پہ شک کیا جا رہا ہوتا تھا کہ اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے، اور جب کورل اسے کہتا تھا کہ یار آج کل تم مجھ سے ہار رہے ہو، مطلب تم کہیں اور ہی جیت رہے ہو، تو وہ خود کو پرانا آلیان ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر ہی لیتا تھا کیونکہ اسے ڈر لگتا تھا کہ کوئی اس کے دل کا بھید نہ جان جائے. بھید جو بھوری آنکھوں نے کالی آنکھوں سے کشید کیا تھا، بھید جو محبت میں ملفوف دل پر کھلتا ہے اور صرف محبت میں ملفوف دل پر ہی. اسے یہ چونکا سا دینے والی لڑکی اس قدر اچھی لگی کہ اس کی کوئی بات اسے اب بری نہیں لگتی تھی، اس کی کسی بات پر اسے غصہ ہی نہیں آتا تھا، اس کی کسی بات پر وہ بھڑکتا ہی نہیں تھا. وہ تو اس کے لیے وہ پری تھی جو 2 دموں والے بندر سے خوف زدہ ہو جاتی ہے. سارا مینچسٹر اس کے لیے 2 دموں والا بندی تو تھا اور وہ حیران ہو کر ڈر جاتی تھی. اوہ اس کے سنہری بال کھا لیے جائیں گے اور پھر سب ہنسیں گے. پہلے اس کا خیال تھا کہ دنیا میں سب سے اہم محبت ہی ہوتی ہے، لیکن امرہ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اور کیا کچھ اہم ہوتا ہے. ہاں، امرہ نے اسے وہ کڑوا سچ سمجھا دیا تھا جو کہ تھا شناخت، نام اور خاندان، جو باقی زمانے کی طرح اس نے بھی اس کے منہ پہ دے مارا تھا، جس کی کبھی آلیان نے پرواہ نہیں کی تھی. وہ تو ایک الگ ہی دنیا میں رہنے لگا تھا، لیکن بہت جلد اس کی آنکھیں اس حقیقت نے کھول دیں. اور آج آلیان کھڑکی میں کھڑا ہے اور آج پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ امرہ کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا نہیں رہا. اسے رات گزرنے کا غم نہیں کہ اگر رات گزر گئی تو وہ کس وقت امرہ کو سوچے گا. آج اسے ایسا کوئی غم نہیں. آج وہ اس کی باتوں پہ مسکرا نہیں رہا، آج وہ اس کے بونگے سوالات پہ بھی مسکرا نہیں رہا، اور نہ ہی آج اسے اس بات کا غم ہے کہ اگر رات گزر گئی تو وہ کب امرہ کو سوچے گا. فروری خزاں خزاں ہوتا برف میں ڈھل رہا ہے، اور فروری جسے بہار کی آمد پر چینیوں نے سرخ اور سرخ رنگ ڈالا ہے، یہ فروری آج اس سرخ پر سفیدی کی صورت گرتے اس کا گلا دبا رہا ہے، اس پر فراقیہ علامتیں نقش کر رہا ہے، بہاروں کے ماخذوں کو خزاؤں کے سپرد کر رہا ہے. یہ فروری اس کے لیے بہار نہیں، اب خزاں ہے. وہ پھول جو محبت کا اس کے دل میں کھلا تھا، جو اس بہار میں اور نکھر جانا تھا، وہ شاید اب کہیں مرجھا گیا تھا. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین. اس کے بعد پیر کو وہ یونیورسٹی آئی تو جو پہلا شخص اس کے پاس آیا وہ کورل تھا. چمڑے کی جیکٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے اور بنا ٹوپی اور مفلر کے وہ بہت ہی غصے سے اسے گھور رہا تھا. سنو، تم یونیورسٹی سے خود جاؤ گی یا میں تمہیں نکلواؤں؟ اور اس کا انداز کسی خونخوار جانور کا سا تھا.
اور وہ جواب دیے بغیر آگے بڑھی ہی تھی کہ اس کے کراس بیک کے سٹریپ میں اس نے پین کو رکھ کر بری طرح سے اسے پیچھے کھینچا. کیا بدتمیزی ہے یہ؟ چبا جانے کے انداز سے وہ اسے دیکھنے لگی. میں تمہاری شکایت کر دوں گی اور 2 دن میں یونیورسٹی سے باہر ہوگے تمہیں تو 2 سیکنڈز بھی نہیں لگیں گے دنیا سے باہر ہونے میں اگر آلیان واپس نہ آیا تو. اور امرہ نے چونک کر کورل کو غور سے دیکھا. کیا مطلب؟ ہاں میں نے کہا اگر آلیان واپس نہ آیا نا تو. اور اس کے انداز میں ایسی سختی در آئی کہ جیسے وہ اس کے منہ پر بس تھپڑ ہی مار دے گا یا اسے اٹھا کر کہیں باہر پھینک دے گا. آلیان کہاں ہے؟ اسے لگا کہ وہ کوئی مذاق کر رہا ہے. تم بتاؤ کہ آلیان کہاں ہے؟ الٹا اسی نے پوچھا اور اس انداز میں پوچھا کہ امرہ ڈر گئی. تم خود کو آخر سمجھتی کیا ہو؟ آلیان کے مقابلے میں تم ہو ہی کیا؟ اور تم جیسی لڑکی جو ایک ڈگری لینا پہاڑ سر کرنے کے برابر سمجھتی ہے وہ آخر خود کو سمجھتی ہی کیا ہے؟ اور کس دنیا سے آئی ہو تم جانتی ہو نا؟ یا پھر میں تمہیں یاد دلاؤں کہ تمہاری حیثیت ہے ہی کیا؟ اور اب تو امرہ بھی بری طرح سے ڈر گئی اور کہنے لگی تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کہنا نہیں امرہ، بتانا. آلیان کا کوئی خاندان نہیں ہے. وہ ایک ناجائز بچہ ہے اور وہ تمہاری طرح اچھا مسلمان نہیں ہے. اور ایک تم ہی تو ہو اچھی والی مسلم. ہاں اس کی ماں ایک بری عورت تھی اور باپ. اور امرہ تو ایک دم سانس لینا ہی بھول گئی. یونیورسٹی کی محراب موم بتی کی لو کی طرح تھر تھرانے لگی. یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ امرہ کی تو جان مٹھی میں ہی آ گئی. بتایا میں نے خود سنا ہے. انفیکٹ آدھی یونیورسٹی نے سنا ہے. وہ سب کچھ جو تمہاری سوچ ہے اور جو حقیقت میں تم ہو. ویسے تو تم لوگ بہت پڑھے لکھے بنتے ہو نا، مینچسٹر جیسی یونیورسٹی میں بھی پڑھنے آتے ہو اور خود کو تعلیم یافتہ کہلواتے ہو، لیکن اندر سے وہی گھسی پٹی سوچ رکھتے ہو تم جاہل لوگ. اور امرہ کی جان مٹھی میں آ گئی. سنسناہٹ کا طوفان اس کے وجود میں برپا ہوا. مجھے بتاؤ کورل، تم کس سننے کی بات کر رہے ہو؟ تھر تھراتی محراب گرنے کو تھی اور وہ گر جائے گی. نظر آ رہا تھا کہ وہ گر جائے گی. وہی سب کچھ جو تم نے آلیان کے لیے ویرا سے کہا ہے. ویرا سے کہا؟ کیا ویرا نے تمہیں کچھ بتایا ہے؟ امرہ کو لگا کہ بس آج سے اس کا ہر انسان پر اعتماد تہس نہس ہوا. ریکارڈنگ ہے میرے پاس، سنو کہ وہ سب کچھ جو تم نے کہا ہے. اور کورل نے تنفر سے کہا. اور محراب تو دھڑم سے زمین بوس ہوئی. افسوس اس محراب کے عین نیچے ہی امرہ کھڑی تھی. امرہ کو پرشور جھکڑ نے آ لیا تھا اور اس کی نظر دھندلا گئی. اسے تو اب کورل ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا. نہیں، بلکہ آج تو اسے دنیا میں کچھ اور بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. بس اتنی سی دیر لگتی ہے اندھا ہو جانے میں اور اتنی سی دیر میں روشنیاں گل ہو جاتی ہیں. اور وہ بامشکل ہی پوچھ سکی کہ وہ سب کیا؟ وہی سب کچھ جو تم نے ویرا سے کہا تھا امرہ، دی مینڈکی. اب آلیان کو نہ ڈھونڈ کر تم ہی لاؤ گی، ورنہ اپنا سامان باندھ کر رکھنا. اور ٹرسٹ می، ملکہ الزبتھ بھی تمہیں برطانیہ میں اب نہیں رکھ سکیں گی. اور پین سے اس کے کراس بیک کے سٹریپ کو پوری شدت سے کھینچ کر وہ چلا گیا. اور وہ واقعی چلا گیا. اور کیا کہہ کر گیا امرہ نے نہیں سنا تھا، اور وہ اسے اب بھی نہیں رہی تھی. اور وہ اسے سن کیسے سکتی تھی؟ وہ تو... اور پھر سے ایک تیز سیٹی کی آواز اور چھک چھک جیسے زنگ آلود وزنی انجن کی ریل سزائے موت کے قیدی کا پیچھا کرتی ہے اور اپنے اندر جلاد بٹھائے بھاگی چلی جاتی ہو. کتنی جلدی ہے جلاد کو قیدی کا سر تن سے جدا کرنے کی. اسے اس حالت میں آنے میں وقت نہ لگا جس میں کسی درندے کے لیے لگائے گئے ہڈی توڑ لوہے کے وزنی شکنجے میں انسانی وجود آ جاتا ہے اور سارے کا سارا موت بھی اور تکلیف بھی. وہ اباک ابابیل تھی، اس پر اب فرض نہ تھی.
وہ بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف بھاگی اور اس نے آلیان کو ڈھونڈنا چاہا لیکن وہ نہیں ملا۔ اس کے چند دوستوں سے بھی اس نے پوچھا اور انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا اور اس کا فون بھی بند رہا تھا۔ وہ تو کہا کرتا تھا کہ وہ خود کو مار ڈالے گا اور کلاس نہیں چھوڑے گا، مر جائے گا، لیکن تو کیا اس نے خود کو مار ڈالا تھا؟ تو کیا وہ واقعی مر چکا تھا اور کیا واقعی آلیان مارگریٹ مر چکا تھا؟ چند دن پہلے بچوں کے گالوں پر چٹکی بھرنے والا اور اس سے بھی پہلے اس کے لیے کراسنگ پر کلا بازیاں لگانے والا اور بھوری آنکھوں والا لارڈ میئر کیا مر چکا تھا اور اتنی جلدی؟ اور بس وہ یہی سوچتی رہ گئی اور سین ہوا ختم۔ لرزے کی ایک پر درد کیفیت امراہ کے وجود میں جاگی اور اسے گرنے سے بچنے کے لیے قریبی دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ اس کے چار اطراف کی ہوا نے اپنا رخ اس سے پھیر لیا تھا اور ہوا کی اس خود غرضی پر تو اس کا دم ہی گھٹنے لگا تھا۔ کراس بیک بہت وزنی ہو چکا تھا اور اس کا وزن امراہ سے اب اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وزنی تو اس کا اپنا وجود بھی ہو چکا تھا۔ امراہ کے لیے اسے قائم رکھنا اب محال ہو رہا تھا کہ عزت بھی رہ جائے اور چوٹ بھی نہ لگے۔ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اسے اپنی پہلی کلاس بھی لینی ہے، اور اگر کوئی اسے اس وقت پکارتا تو اسے یہ بھی یاد نہ آتا کہ امراہ نامی لڑکی خود وہ ہی ہے۔ ایسے چلتی جسے چلنا تو ہرگز نہیں کہتے تھے، اور وہ برفیلے لان کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور چپ اور بالکل خاموش۔ دنیا میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ بلکہ نہیں، یہ سناٹا نہیں ہے، یہ تو شور ہے، اندر کا شور، اتنا شور کہ اس کے کان ہی پھٹ رہے ہیں۔ لیکن کچھ سنائی بھی تو نہیں دے رہا، کان تو بہرے ہو چکے ہیں۔ اور اب وہ گود میں ہاتھ رکھے بیٹھی ہے جیسے دائرے کی صورت اس کے گرد الاؤ بھڑکانے کی تیاری کی جاتی ہوں اور وہ اس پر راضی ہونی ہو چکی ہے، مطلب اس کی سب تدبیریں حساب کتاب الٹا ہی ہوا اور وہ نالائق کی نالائق ہی رہی۔ اسٹوڈنٹس آ جا رہے ہیں، برفیلی ہوا بھی چل رہی ہے اور دھند ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور ایسا کرتے بہت خوفناک بھی لگ رہی ہے۔ آکسفورڈ روڈ ایسے رواں دواں ہے جیسے ابھی ابھی وہاں سے شور مچاتی اور چیختی اور چنگھاڑتی پرانے انجن کی ریل گاڑی قطن نہیں گزری تھی۔ اور باغ کے کونے میں وہ اکیلی بیٹھی ہے جیسے ساری دنیا تباہ ہو چکی ہے، اور اب وہ اکیلی رہ گئی ہے، بالکل اکیلی، جیسے تخیل کے باغ میں بچھی گھاس اور خزاں میں پیوست بہار سے دور اکیلی۔ سیاہ بلوری پیالے آنسوں سے بھر بھر گئے اور گود میں ہاتھ رکھے وہ اتنی بڑی یونیورسٹی میں اور اتنی بڑی دنیا میں اکیلی ہوئی بیٹھی ہے۔ افسوس کے برائے نام حصے میں آتے ہی صحیح وہ آلیان کو کھو چکی ہے، اور محبت کا ایک ہی پنجرہ ہے دنیا، اور اس کا ایک ہی قصور ہے دنیا دار ہونا۔ اس پنجرے پر ایک ہی تالا لگتا ہے اور وہ ہے روایات کا، اس سوال کا، اس سوال کا، اس خوف کا، اس انجام کا، اور یہ اور وہ، اور بس سب سوالیہ کہ کیا ہے وہ، کہاں سے آیا اور کیا ہے۔ سرکشی کی اجازت نہیں ہوتی اور بغاوت کا حکم نہیں ہوتا۔ اس پنجرے کی سلاخوں کی بنیادیں خود غرض معاشرے کے کھوکھلے بھربھرے اصولوں سے ہری بھری دھرتی کے سینے سے پھوٹتی ہیں، اور اصول و ضوابط کی فضا میں غرور و تکبر سے تن جاتی ہیں۔ یہ پنجرہ، اس پنجرے کا قیدی حساب کتاب کیوں نہ کرے، وہ سارے سوالوں کا جواب نکال لے گا تو ہی تالا کھلے گا نا، اور سب سوالوں کے جواب کون فاتح ہے جو نکال پاتا ہے۔ اب امراہ تو اتنی عقل مند تھی کہ آلیان کو پہچان گئی تھی، اور اتنی ہی بے وقوف تھی کہ اسے پا نہ سکی۔ اور ذرا بتائیے، مشرق میں وہ قلم دوات کہاں ملتی ہے جو ایسی محبت کرنے کی تحریری اجازت دیتی ہے، ایسی محبت جس کی اہمیت مٹی کے کچے ٹوٹے ہوئے گھڑے سے بھی گئی گزری ہوتی ہے۔ اس کے لیے اب یونیورسٹی میں زیادہ دیر رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور وہ اٹھی اور گھر آ گئی، اور گھر آتے اس نے لیڈی مہر سے پوچھا، آپ کی آلیان سے بات ہوئی ہے؟ اس نے آتے لیڈی مہر سے ایسے پوچھا کہ انہیں کوئی شک نہ ہو۔ 2 دن سے اس نے مجھے فون نہیں کیا اور اس کا فون بھی بند ہے۔ کل تم اس سے یونیورسٹی میں مل سکتی ہو کیا؟
پوچھنا کہ اس کے موبائل کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کل ضرور وقت نکال کر نا اس سے مل لینا۔ وہ تو زندگی کا سارا وقت نکال کر بھی اس سے مل لیتی اگر اجازت دے دی جاتی اور اس پر یہ اجازت جائز کر دی جاتی، لیکن وہ لیڈی مہر کو بتا نہ سکی کہ وہ یونیورسٹی آیا ہی نہیں، اور یہ بھی کہ ان کے فرمانبردار اور لاڈلے بیٹے کے منہ پر اس نے کیسے تھپڑ دے مارے ہیں، اور اب دکھ اور شرمندگی کو لیے وہ خود کو چھپا رہا ہے، خود کو گم کر کے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے، خود کو تلاش۔ اور پھر اس نے لیڈی مہر سے پوچھا کہ اچھا ویسے اگر اسے کہیں جانا ہو تو وہ کہاں جاتا ہے؟ ایکچولی اس نے مجھے نوٹس دینے کے لیے کہا تھا اور اب اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی آواز کو کس ردھم پر لے آئے کہ اس کی چوری بھی نہ پکڑی جائے، اور آتش دان کے قریب آ کر وہ سلاخ سے آگ کو بلا وجہ ہی کریدنے لگی۔ جائے گا کہاں بھلا وہ تو مجھے بتائے بغیر شہر تک نہیں چھوڑا کرتا۔ اور آگ کو کریدتے اس کے ہاتھ رک سے گئے، یعنی اس بار وہ یہ بھی نافرمانی کر چکا ہے کہ وہ اپنی ماں کو بتائے بغیر کہیں جا چکا ہے۔ اور تبھی لیڈی مہر نے اس سے پوچھا تم یونیورسٹی سے کیوں آ گئی؟ بس ایسے ہی دل نہیں چاہ رہا تھا کلاسز لینے کو۔ اچھا، لیکن تم نے تو ایک بار کہا تھا کہ تم مر جاؤ گی لیکن اپنی کلاسز نہیں چھوڑو گی۔ لیڈی مہر نے ہنس کر کہا، اور امرہا نے آتش دان میں اپنے دائیں ہاتھ کا پنجہ گاڑ دیا۔ آلیان سے سیکھ کر اس نے یہ بات 2-3 لوگوں سے کی تھی، اور وہ گردن اکڑا کر یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس کے لیے اس کی تعلیم کس قدر اہم ہے، اتنی زیادہ کہ صرف موت ہی درمیان میں حائل ہو کر اسے روک سکتی ہے۔ تو کیا واقعی موت حائل ہو چکی تھی؟ ایسا ہی ہوا ہے یقیناً۔ تو پھر تو، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، لیڈی مہر اس سے کہنے لگی جاب پر جانے سے پہلے نا تم اینسلم ہال چلی جانا۔ جی میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہوگا۔ ہاں وہ میرا بیٹا ہے اور اپنا خیال رکھنا تو وہ جانتا ہے، اپنے لیے نہیں میرے لیے۔ اور امرہا کو یکدم سے احساس ہوا کہ وہ کافی دیر سے آگ کے اتنے قریب کھڑی ہے کہ لیڈی مہر کی اس بات نے تو اسے چونکا ہی دیا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہوگا، کسی کے لیے نہیں بلکہ صرف ماما مہر کے لیے۔ اور لیڈی مہر کہنے لگی دیکھو ذرا، دھن نے تو آج مینچسٹر پر کیسی یلغار کی ہے نا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی مینچسٹر پر اترنے والی دھن پر تو جیسے نثار ہی ہو رہی تھی، اور امرہا نے ان کی پشت سے ان کے چہرے پر چھائی معصومیت کو پچھتاوے کے احساس میں گھر کر دیکھا، اور اس کا جی چاہا کہ وہ ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دے اور آلیان سے پہلے تو ان سے معافی مانگ لے، اور انہیں بتائے کہ ان کا بیٹا نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، اور ایک صرف اس کی وجہ سے۔ اور شاید لیڈی مہر نے اس چیز کو محسوس کر لیا تھا، اور وہ کہنے لگی تم کچھ پریشان لگ رہی ہو امرہا۔ اور وہ چونکی اور کہنے لگی نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جلدی سے کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی، اور تھوڑی ہی دیر اگر وہ ان کے پاس رہتی تو وہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، اس لیے وہاں سے اٹھ کر آ جانا ہی اس نے مناسب سمجھا۔ اور پھر آلیان کو وہ ڈھونڈنے نکلی اور پہلی بار اس کے ہال اینسلم آئی، پر جو 2 دن سے یونیورسٹی ہی نہیں آیا تھا وہ شام تک ہال کیسے آتا؟ اور پھر وہ اپنی جاب پر آ گئی۔ کسٹمر صبر سے اسے اپنا بل بنواتے رہے اور اس کی 10 انگلیاں جامد تھیں، لیکن وہ حرکت کرنے سے انکاری بھی تھی۔ ایک معمولی سے جوتے کا اس نے 10,000 پاؤنڈ کا بل ہی بنا دیا۔ امرہا میں آ چکی ہوں۔ ویرا اس کے سر پر کھڑی تھی، پچھلے 10 منٹ سے کھڑی تھی، اور امرہا تو جیسے اپنے کام میں ہی مصروف رہی، اور اس نے سنا ہی نہیں کہ اسے مخاطب کیا ہوگا۔ امرہا، ویرا نے 10 منٹ مزید صبر سے کھڑے رہنے کے بعد اسے پھر سے مخاطب کیا تو اس نے جواباً کہا میں فارغ نہیں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ ہے تمہارا دورانیہ ختم ہونے میں، اور میں کیفے میں ہی ہوں۔ اور اس نے بھی کھٹاک سے جواب دیا میرے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتی ہو۔ ہاں تو تمہیں ساتھ ہی لے کر جاؤں گی نا؟
لیکن مجھے تمہارے ساتھ اب نہیں جانا. اس بات کا فیصلہ تو ہم بعد میں کریں گے. فیصلہ ہو چکا ہے ویرا. اس نے اسے دیکھے بنا اپنا کام کرتے ہوئے کہا. وہ ویرا کے کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر کے آئی تھی اور 1 گھنٹے بعد وہ سٹور سے نکلی تو ویرا جو سٹور کے ایک طرف ٹہل رہی تھی اس کے پیچھے لپکی. تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے نا کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں. اور اس نے تو جیسے سنا ہی اور وہ بس میں جا کر بیٹھ گئی اور ویرا اپنی سائیکل پر آتی رہی اور بس کے پیچھے پیچھے کہ کہیں وہ درمیان میں ہی اتر کر کہیں اور ہی نہ چلی جائے. اس نے آتے ہی اپنا کمرہ لاک کر لیا اور ویرا نے لیڈی مہر کی پرواہ کیے بغیر اتنی زور زور سے دروازہ بجایا کہ اسے دروازہ کھولنا ہی پڑا. اور وہ لیڈی مہر کو کس منہ سے اس سارے تماشے کی تفصیل بتاتی جو اس کے اور ویرا کے درمیان چل رہا تھا. اور ویرا اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی. 2 بالغ افراد نہ غصہ کرنے اور لڑنے سے پہلے آرام سے بیٹھ کر بات بھی کر سکتے ہیں. ویرا نے اپنے قد کی طرح لمبے ہاتھوں کو اس کے شانوں پر رکھ کر نرمی سے کہا. اچھا تو بالغوں میں سے ایک بالغ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ مطلب کچھ بھی، خاص کر اگر وہ چھپا رستم بھی ہو تو؟ اور شانوں پر سے اس کے ہاتھ جھٹک کر اس نے تیز آواز میں کہا. ویرا کو اس کے انداز پر ایک جھٹکا ہی لگا اور اس کی گلابی رنگت پھیکی سی پڑ گئی. اس کی آنکھوں سے گہرا ملال چھلکنے لگا. تم اتنی سی بات پر ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ اس نے یہ کہتے ہوئے محسوس کیا کہ زندگی میں پہلی بار اس کی آواز ایسے ارتعاش کا شکار ہوئی تھی. اتنی سی بات؟ تم نے میری ساری باتیں ریکارڈ کر کے آلیان کو دے دی. کس قدر شرمناک حرکت ہے یہ. جانتی ہو اسے کورل نے بھی سنا اور کچھ دوسرے اسٹوڈنٹس نے بھی. اور ویرا کی آنکھوں میں اب ملال کی جگہ خوف نے لے لی تھی. کمانڈو کی طرح ساری دنیا کو اپنے پیچھے رکھنے والی نے کس قدر سہم کر امراہ کو دیکھا تھا اور ایسا کرتے ویرا بلا شبہ بہت بدہیت لگی تھی. آلیان کو نہیں، کورل کو امراہ. اور امراہ کو بات سمجھنے میں کچھ وقت لگا. پھر بھی کیوں کیا تم نے ایسا اور کیا مصیبت آئی تھی تم پر ویرا؟ کورل نے مجھ سے کہا تھا کہ اس نے آلیان اور تمہیں پریڈ میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور تھوڑا بہت سن بھی لیا تھا. اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں تم سے پوچھوں. اور وہ آلیان کا دوست ہے اور آلیان بہت پریشان تھا نا پریڈ کے بعد سے. تو بس کورل یہی جاننا چاہتا تھا کہ اس کی وجہ. اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی امراہ تو اس پر چلا ہی اٹھی. وہ آلیان کا دوست نہیں ہے ویرا، وہ آلیان کا دوست ہے امراہ. صرف وہی تو ایک دوست ہے اس کا. اچھا تو دوست ایسا کرتے ہیں جیسا اس نے کیا تھا، بلکہ جیسا تم نے کیا ہے. اور امراہ کو تو جیسے یقین سا ہونے لگا تھا کہ وہ اپنا چین اور قرار تا عمر کے لیے کھو دے گی اور پھر کبھی نہیں پا سکے گی. اور ویرا نے جواباً اس سے کہا. امراہ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ٹھیک سب جاننا چاہتا ہے. جب میں تم سے بات کر رہی تھی نا تو فون پر وہ سب سن رہا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ فون کال ریکارڈ بھی کر لے گا. اور تم سے بات کرتے کرتے اور بحث کرتے کرتے تو میں بھول ہی گئی کہ ساری باتیں کورل کو نہیں سننی. اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ہاٹ راک میں وہ ڈسک چلوا دے گا. اور امراہ نے ویرا کی شکل کو پہچاننے کی کوشش کی. مکڑی کے جالے سی بینائی نے پھر سے امراہ کو اندھا کرنے کی کوششیں کی اور پلکوں کی جنبش تو امراہ پر گراں گزری. ہاٹ راک اور ڈسک پر اسے سمجھنے میں جیسے وقت لگا اور امراہ کی شکل کی طرف دیکھتے تو ویرا بالکل رو دینے کو ہو گئی تھی. وہ تو اتنی بہادر تھی تو پھر اب کیسے وہ رو دینے کو ہو گئی؟ ہاں کورل نے وہاں ڈی جے سے چلوا دی. ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اتنے اسٹوڈنٹس بھی وہاں پہ تھے اور آلیان بھی وہاں تھا. مجھے خود یونیورسٹی سے سب معلوم ہوا ہے. اور آلیان؟ امراہ پڑائی. اس کا خیال تھا کہ یہ سب اینسم ہال میں ہوا ہوگا پر وہ تماشا تو ہاٹ راک میں لگا تھا جہاں پہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا جمع غفیر ہوتا تھا. تو یعنی اس کی زبان سے کی گئی ہتک سب نے سن لی تھی. جس کی وہ عزت کرتی تھی اس کی سر عام بے عزتی ہی کرتی. ویرا تم نے یہ کیا کر دی ہے؟ اس کی آواز میں اب آنسو پھنسنے لگے تھے. کیا کیا ہے تم نے؟ تم مجھ سے کریت کر وہ سوال پوچھتی رہی
वो सब जो सच भी था और झूठ भी था, तो मुझसे वो क्यों पूछती रही? और तुम तो कहती थी कि तुम मेरे मुल्क के बारे में मुझसे ज्यादा जानती हो ना, वहां के मैदान, वहां के पहाड़ों, वहां के समंदरों, मौसमों, तारीख के बारे में। इतना कुछ जानते तुमने वहां के लोगों के बारे में क्यों ना जाना? तुमने ये जानना क्यों जरूरी न समझा कि मशरकी लड़कियों का झूठ कैसा सच होता है और सच को कैसे खुफिया ताबूतों में लपेट कर दफन रखा जाता है? ऐसे दफन रखा जाता है कि कोई उनकी खुशबू ही ना पाले। अरे वेरा, तुम तो कहती थी कि तुम मुझे समझती हो, अब तुम मुझे क्यों नहीं समझी? मैं तो तुम्हारी दोस्त थी ना। और वेरा को दोस्त थी कि लफ्ज की अदायगी ने ही बहुत तकलीफ दी थी नहीं, तुम मेरी दोस्त हो अमराहा, इसीलिए मुझे वो सब बुरा लगा जो तुमने आलियान से कहा और उसके लिए सोचा, और तुमने इनकार किया। इनकार? अमराहा को फिर से ज़ेरे लब दोहराना पड़ा। तुम्हें चंद साल हमारे मुआशरे में गुजारने होंगे वेरा, मेरे खानदान, मेरे बाबा, अम्मा, उन सब लोगों के साथ अमराहा की जगह आकर और किसी भी मशरकी लड़की की जगह आकर, तभी तुम समझ पाओगी कि इनकार क्यों जरूरी हो जाता है। मैं नहीं जानती ये सब, और ये सब बेबुनियाद बातें हैं। हर अमराहा ऐसे इस्तेहसाया हंसी के वेरा को सब जवाब मिल गए थे। वो मेरा दोस्त था वेरा, बातें करने के लिए हमारे पास एक वक्त था। अच्छा, अमराहा वो दोस्त बनाने के लिए जायज है, लेकिन लाइफ पार्टनर बनाने के लिए नाजायज क्यों है? और अमराहा तो जैसे उसकी कोई बात ही नहीं सुन रही थी और कहने लगी, मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, वो मुझसे नाराज हो गया है। अच्छा, तुम्हें उसकी नाराजगी की फिक्र क्यों है? अब वो मुझे नापसंद करेगा ना, अब वो मुझे मुनाफिक समझेगा। हाँ, तो तुमने मुनाफिकत की भी तो है। मैंने मुनाफिकत की है? सरगोशी सूरत उसने खुद से सवाल किया और मिलने वाले जवाब ने तो जैसे उसे शर्मिंदा ही कर दिया। और अमराहा तो अब बिल्कुल रो देने को थी, और तभी वेरा उससे कहने लगी, हाँ तो वो तुम्हारा दोस्त है तो ठीक, और कुछ और बने तो गलत। एक ही इंसान को अच्छा और बुरा बना रही हो तुम। अगर ये मुनाफिकत नहीं है तो ये क्या है? वो तुम्हें बुरा समझेगा, तुम्हें इस बात से खौफ है, और तुम उसे बुरा समझती रही, इस बात का क्या? और अमराहा ने वेरा की तरफ देखा और उससे कहा, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया वेरा, तुमने तो खुद अपने साथ भी ठीक नहीं किया अमराहा, इसीलिए तो कहती हूँ कि अकल से। और उसने इसकी बात काटते हुए कहा, अकल है मेरे पास, लेकिन उस अकल से पहले खौफ है, बड़ा खौफ, और हैबतनाक अस्तहे जैसा। देखो, इस खौफ को ख़त्म कर दो अमराहा। और अब अमराहा को खामोश हो जाना पड़ा था। उसे हद दर्जा तकलीफ हुई होगी ना, तभी तो वो यूं गुम हो गया है। और उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जिस वक्त वो अमराहा से बातें कर रही थी, उस वक्त उसे गुमान भी नहीं था कि सूरत हाल ऐसी हो जाएगी। ये ठीक था कि वो अमराहा के अंदाज और जवाबात से चिढ़ती चली गई थी और उस पर सवालात की बूछाड़ उसने कर दी थी, लेकिन उस दौरान वो ये कैसे भूल गई कि कॉरल ये सब कुछ सुन रहा है। और कॉरल ने वेरा को 100 तरीकों से राजी कर लिया था कि वो अमराहा से बात करे और वो बातें उसे सुनाए, क्योंकि आलियान की परेशानी की वजह अब अमराहा से बेहतर कोई नहीं बता सकता था, क्योंकि अब तो सभी जान गए थे कि आलियान कैसे साई की तरह अमराहा के पीछे पीछे रहा करता था। और तभी वेरा की आवाज आई और उसने कहा, आलियान ठीक होगा अमराहा, और वो वापस आ जाएगा। वो पढ़ा लिखा है, ऐसी वैसी कोई हरकत तो नहीं कर सकता ना। और अमराहा ने तो जैसे सुना ही नहीं, वो अपने बिस्तर में घुस गई और खुद को लिहाफ में दबा दिया। और फिर वेरा कमरे से चली गई तो वह लिहाफ से निकली। अब वो जहां कहीं भी होगा और कितना भी ठीक होगा, लेकिन तकलीफ से अंदम तो ना होगा। वो कितना भी बहादुर होगा, एक बार तो टूटा ही होगा ना। अरे उसने तो मोहब्बत की है, उसका इकरार भी किया और उसे ऐसे धुतकार दिया गया।
اس کا سارا علم بھی اسے یہ سمجھا دینے سے قاصر رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو ہوا اس میں تو اس کا کوئی قصور بھی نہ تھا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اور آج کی ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں یہاں پہ ختم۔ اور واقعی میں پچھلے ایپیسوڈ میں نے یہ کامنٹ ایڈ بھی کیا تھا کہ اس سب میں آخر آلیان کا کیا قصور، اس کا بچپن اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھتے ہوئے گزرا، اس کے باپ نے جو کچھ کیا، اگر اس سب کے باوجود وہ اپنے آپ کو ہمت، صبر اور حوصلے سے اور اپنے وجود کے ان پیسز کو اکٹھا کر کے اگر وہ دنیا کے سامنے کھڑا ہے، اپنی ذہانت سے اس دنیا کو فتح کرنے جا رہا ہے، تو کیوں اس کے ماضی میں اس کو دھکیلا جا رہا ہے اور اس چیز سے اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے جس کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا، اور جس شخص سے وہ نفرت کرتا ہے؟ پوری دنیا اور خاص کر اس کی کل کائنات یعنی کہ امراہا، وہ بھی اس کے منہ پہ ایسی حقیقتوں کو دے مارتی ہے، اور وہ اس کی شناخت، اس کی پہچان اور ایسے سوالات کرتی ہے جو اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں اور اسے ایک بار پھر سے توڑ دیتے ہیں۔ یہاں نہ اس کا نالج، اس کی خوبصورتی، اس کی ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے، اور اس کا جائز ہونا یا پھر اس کی جو پہچان ہے وہ سب سے آگے آ جاتی ہے۔ تو ایک طرف دیکھا جائے تو آلیان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر دوسری طرف امراہا کو دیکھا جائے جو تھوڑی سی کم عقل ہے، اور دیکھا جائے کہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کے بارے میں کیا کچھ کہا جاتا ہے اور ان چیزوں کو کتنا ضروری سمجھا جاتا ہے، دو لوگوں کے رشتوں کو اور ان کی محبت، ان کی سوچ، ان کی کمپیٹیبلٹی کو دیکھنے کے بجائے خاندان، ان کی روایات اور ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ چیز ہمارے ہاں بہت زیادہ ضروری سمجھی جاتی ہے۔ تو امراہا کا جو کنسرن تھا کہ اگر تمہیں سمجھنا ہے کہ میں کس سچویشن سے گزر رہی ہوں یا وہ باتیں میں نے کیوں کہیں، تو تمہیں ایک مشرقی لڑکی کو جا کر سمجھنا ہوگا اور اس کے خاندان کے ساتھ رہ کر دیکھنا ہوگا، تو تمہیں آئیڈیا ہوگا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، لیکن وہ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اور ویرا کے بھی سوالات بہت حد تک ٹھیک تھے کہ ہاں دوست کی طرح وہ جائز ہے، لیکن لائف پارٹنر کی طرح تم اسے نہیں سمجھتی، اور جہاں پہ تمہیں تمہارا فائدہ نظر آ رہا ہے وہ تم کر رہی ہو، اور جہاں پہ تم نقصان کا شکار ہو رہی ہو وہ چیز تم چھوڑ رہی ہو، یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ وہ اگلے کو کتنی تکلیف پہنچ جائے گی۔ ایک عجیب سی سچویشن جہاں پہ الگ الگ دیکھا جائے تو ہر کوئی شاید اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ چیزیں جب ایک ساتھ آ رہی ہیں تو کافی تکلیف دہ سچویشن یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے، اور اس انسان کو تکلیف دی جا رہی ہے جو کہ بہت سنسیئرلی امراہا کے بارے میں سوچتا ہے، وہ شخص جو اس کے لیے باغ سے پھول توڑ کر لاتا تھا، اور وہ شخص جو ہزاروں کے مجمع میں بھی اسے پہچان کے اس کے پاس آ جاتا تھا، اور وہی شخص تو تھا جو اس کے پاس آتا تھا اور بہانے بہانے سے اس کے ساتھ رہتا تھا، وہ جو لاہور نامہ پڑھتا تھا، وہ جو لاہور کی لڑکیوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا سب لڑکیاں اسی کی طرح کی ہیں، وہ جو اس سے زیادہ اس کے بارے میں جاننے لگ گیا تھا، تو کیا وہ یہ سب ڈیزرو کرتا تھا؟ اس کے بارے میں بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کافی ٹائم کے بعد میں نے اپنے کامنٹس جو ہیں وہ اس ایپیسوڈ کے اینڈ میں ایڈ کیے ہیں، تو اب تک کی جتنی بھی کہانی گزر چکی ہے اور یہاں پہ جتنے بھی میں نے سوالات اٹھائے ہیں، میں ضرور چاہوں گی کہ آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں بھی فیڈ بیک مجھے دیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا ہونا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آلیان کہاں گیا وہ بھی ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔